बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि जब चैनल का स्टार्ट लिया था तो कुछ दोस्तों ने कहा था कि अच्छे कंटेंट से वायरल होना आसान नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। मेरी बहनें बड़े अच्छे कमेंट करती हैं, मेरी स्टोरीज़ को पसंद करती हैं। तो कुछ लोग जो कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। कहानी का आगाज़ करते हैं कि मेरा नाम यूसुफ़ है और मैं गाँव में एक बहुत बड़े से घर में रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का सुकून मेरी बीवी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे गुज़रे हुए 2 महीने ही हुए थे, लेकिन मेरा दिल आज तक इसी हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे अभी घर के किसी भी कमरे से वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल आएगी और हस्बे मामूल मुझसे कहेगी कि बिलाल के अब्बा, आपने फिर अपने कपड़ों पर चाय के दाग लगा लिए। किचन के बर्तन चाय पीकर आपने अभी तक वहाँ रखे हुए हैं। अगर मैंने नहीं उठाए तो आपने भी जहमत नहीं की। आपसे तो कोई छोटा सा काम भी मेरे बगैर मुमकिन नहीं होता। उसके जाने के बाद दुख इतना गहरा और तकलीफ देह है कि उसके ना होने का मुझे यकीन नहीं आता। मेरा इकलौता बेटा बिलाल हमारी ज़िंदगी का महवर था। वो हमारी दुनिया था जिसे हम दोनों मियाँ बीवी ने बड़े लाड और बहुत प्यार से पाला था। आज वो मेरी तन्हाई का वाहिद सहारा है। मैं गांव का एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदार हूँ और मेरी बहुत सारी ज़मीनें हैं जिनका मैं मालिक हूँ, लेकिन मेरे बेटे बिलाल को अपनी ज़मीनों से कोई लगाव या कोई मतलब नहीं था। वो ज़मीनों पर काम करना पसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि उसे ज़मीनों पर जाना भी पसंद नहीं था। उसे हमेशा से पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, आगे बढ़ने का बड़ा शौक़ था। वो शुरू ही से चाहता था कि खूब पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बने। उसकी माँ भी उसकी बात पर हमेशा उसका साथ दिया करती थी और मैं अक्सर उसे टोक दिया करता था। मैं समझाता था कि बेटा, तुम इकलौते हो, अपनी ज़मीनें संभालो। अल्लाह ने तुम्हें इतनी ज़मीनों का वाहिद मालिक बनाया है तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती थी कि अगर मेरे बच्चे का शौक़ पढ़ना है और वो अपने दम पर कुछ बनना चाहता है तो आप उसे क्यों रोक रहे हैं, पढ़ने दें। और सच तो ये है कि मुझे अपनी बीवी इतनी अजीज़ थी कि मैंने कभी उसकी कोई बात टाली नहीं थी। मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं उसकी कोई बात टालूं। इसी तरह वो हंसती मुस्कुराती एक दिन खामोशी से मुझे इस दुनिया में छोड़कर चली गई और मैं इस बड़े से घर में बिल्कुल अकेला रह गया। ज़िंदगी का वो मोड़ जहाँ बीवी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसमें मैं तन्हा हो गया था। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी नहीं दी थी, लेकिन जब बेटे की शादी हुई तो मरियम को मैंने अपनी बेटी ही समझ लिया था। मरियम मेरी बहू थी, लेकिन मैं उसे बेटी की तरह अहमियत देता था। उसके कहने पर फ़ौरन उठकर 1 मिनट में बाज़ार चला जाया करता था और कोई काम भी उसे करना होता या कोई चीज़ उसे चाहिए होती तो मैं उसी वक्त लाकर दे दिया करता था। जब मेरी बीवी अपनी आंखें टेढ़ी करके मेरी तरफ देखती थी और कहती थी कि मेरे एक दफ़ा कहने पर तो आप नहीं उठते थे, आपने बहू को तो इतना लाडला रखा हुआ है कि एक बार आकर कुछ कहती है तो आप फ़ौरन घर से निकल पड़ते हैं। उसकी ये मीठी मीठी शिकायतें मैं सुनता और मुस्कुराकर कहता था कि क्या तुम्हें बुरा लगता है? तो वो कहती थी, नहीं, बुरा तो नहीं लगता, लेकिन ये ख्याल ज़रूर आता है कि आप मेरे कहने पर नहीं जाते थे। और मैं मुस्कुराकर कहता था कि हुक्म करो, कोई काम है तो बोलो, मैं दोबारा चला जाता हूँ। वो मेरी तरफ देखती और हंसते हुए जवाब देती कि नहीं, अब तो मेरा बेटा है ना मेरे काम करने के लिए, आप अब आराम किया करें। उन्हीं दिनों मेरे बेटे बिलाल की जॉब लग गई और वो एक बड़ी कंपनी में मुलाजम हो गया था। अपनी माँ के जाने के बाद उसकी जॉब लगी थी और इस बात से वो बहुत खुश था। मिठाई लेकर मेरे पास आया और कहने लगा, अब्बा, मैं एक बड़ी कंपनी में मुलाजिम हो गया हूँ, मेरी पसंद की जॉब लग गई है। मैंने उसके चेहरे की खुशी को देखा और उसके हाथ से मिठाई पकड़ी और कहा, मेरे बच्चे, अपनी इतनी ज़मीनों का तू मालिक है और आज किसी का मुलाजिम बनने पर तू मुझे मिठाई खिला रहा है, मिठाई बांट रहा है। तो वो कहने लगा, अब्बा, कैसी बातें करते हैं आप, ये जॉब हासिल करना मेरा शौक़ था और इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी।
کاش میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں کی زندگی میں یہ جاب مل جاتی تو ماں کتنی خوش ہوتی۔ میں بھی بیٹے کی خوشی میں خوش ہو گیا تھا کیونکہ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ انہی دنوں مریم بھی امید سے تھی تو میں خوشی خوشی بازار چلا جاتا تھا اور اس کی پسند کی کافی چیزیں لے کر آ جاتا تھا۔ کیونکہ بیوی کے جانے کے بعد اب میرا گھر میں دل نہیں لگتا تھا تو میں چاہتا تھا کہ گھر میں کسی چھوٹے بچے کی رونق آ جائے، اور میں بیوی کے اور بازار کی طرف آرام سے نکل جایا کرتا تھا، اور پھر واپسی میں کچھ پرانے دوستوں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا کچھ وقت گزارنے کے لیے۔ ایک دن شام کو میرا بیٹا میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ ابا، مجھے اس جاب کے لیے شہر شفٹ ہونا پڑے گا، میری مجبوری ہے، یہاں سے روز جانا بڑا مشکل ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک فلیٹ کرائے پر لے لوں، ہوٹل کی روٹی تو نہیں کھا سکتا، مریم کو بھی ساتھ لے کر جانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ جیسے تمہاری خوشی۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر میں بندوبست کرتا ہوں اور کوئی گھر دیکھتا ہوں اور آپ کو بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے پوتا دیا اور میں نے سارے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ میں بہت خوش تھا کہ ہمارے گھر کی رونق ایک بار پھر آباد ہو گئی۔ میں اسی خوشی کو شیئر کرنے کے لیے قبرستان چلا گیا تھا۔ قبرستان گیا اور اپنی بیوی کی قبر کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا کہ آج گھر میں بڑی خوشی آئی ہے، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ خوشی میں اکیلے منا رہا ہوں، تو ساتھ نہیں ہے میرے۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ میری باتیں سنتی تھی۔ میں کافی دیر وہاں اس سے باتیں کرتا رہا اور پھر اٹھ کر گھر آ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے میری ہر بات سنی ہو لیکن جواب نہیں دیا۔ ایک دن شام کو بیٹا کہنے لگا ابا، میں نے جگہ کرائے پر لے لی ہے اور اب ہمیں شفٹ ہونا ہے۔ میں بھی خوش ہو گیا کہ چلو جہاں بھی جائیں گے میں تو ان کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ میرے بغیر جانے کا پلان بنا رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے ملازم کو بلایا اور اپنی ضروری چیزیں رکھنے لگا اور ایک بڑا سا بیگ تیار کرنے لگا۔ تبھی مریم میرے کمرے میں آئی اور میرے لیے چائے لے کر آئی۔ دیکھ کر کہنے لگی ابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی پر بوجھ نہ ڈالوں، اپنا سارا سامان خود ہی پیک کر لوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو میرا کوئی کام کرنا پڑے، اسی لیے میں نے ملازم کی ہیلپ لے لی ہے۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی ابا، وہ فلیٹ تو بہت چھوٹا ہے جو بلال نے لیا ہے، اس میں صرف 2 کمرے ہیں، آپ کہاں رہیں گے؟ آپ نے تو شروع سے یہاں زندگی گزاری ہے، اتنے بڑے گھر میں آپ یہاں کھلے ماحول میں رہنے کے عادی ہیں، اور وہ تنگ سا چھوٹا سا گھر ہے، آپ اس میں کیسے رہیں گے؟ میں نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور میں سمجھ گیا، اس کی بات سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتی۔ پھر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی ابا، اس گھر میں تو آپ کی یادیں ہیں، اس گھر میں اماں کی یادیں ہیں، اور ویسے بھی یہاں نوکر چاکر ہیں نا آپ کا خیال رکھنے کے لیے، اور ہم بھی آپ کو ملنے کے لیے آتے رہا کریں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کا پورا دھیان رکھیں گے۔ ابھی وہ یہ بات کہہ رہی تھی کہ پیچھے سے میرا بیٹا بلال بھی آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کی ساری بات سن لی تھی اور آتے ہی کہنے لگا ابا، آپ کی بیٹی ٹھیک تو کہہ رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس تنگ ماحول میں آپ ہماری وجہ سے جا کر تنگ ہوں، ہمارا جانا تو مجبوری ہے، میں نے چھوٹا سا گھر لیا ہے اور ہم آپ کو ادھر لے کر نہیں جا سکتے، ادھر جگہ بہت کم ہے۔ میرے بیٹے نے کس طرح اپنی بیوی کی سائیڈ لے لی تھی اور مجھے جانے سے منع کر دیا تھا۔ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آ گئی اور دل دکھ سے بھر گیا کہ یہ تو میری اکلوتی اولاد تھی، اور مجھے اتنے بڑے گھر میں یہ لوگ اکیلا چھوڑ کر جا رہے تھے، اور وہ بھی اس عمر میں، بنا یہ سوچے کہ میرا باپ اب بوڑھا ہو رہا ہے، بیمار رہتا ہے، میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ میرے باپ کو کچھ ہو گیا تو پیچھے کیا ہوگا؟ جس اولاد کے لیے ماں باپ اپنی ساری زندگی لوٹا دیتے ہیں، ساری زندگی محنت کرتے ہیں، منتوں مرادوں کے بعد اسے پالتے ہیں، اور جب اپنی بات آتی ہے، اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو وہ کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں یہ کہہ کر چلے گئے اور میں آہستہ آہستہ بیگ سے سامان نکالنے لگا تھا۔
ملازم کہنے لگا صاحب وہ لوگ شاید آپ کو لے کر نہیں جانا چاہتے۔ ارے میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا ارے پاگل، میں تو خود بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں تو صرف اس لیے اپنا سامان پیک کر رہا تھا کہ ان لوگوں کا دل خراب نہ ہو کہ شاید ابا ہمارے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتے یا وہ ہمارے گاؤں چھوڑنے سے خوش نہیں ہیں۔ اچھا ہوا کہ ان لوگوں نے خود ہی منع کر دیا۔ میں یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں ملازم کے سامنے اپنے بیٹے کی عزت رکھنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں وہ باہر جا کر کہیں بات کرے اور لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے۔ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ تو میں ہی جانتا تھا۔ ان کے جانے کا دن میری زندگی کا سب سے بڑی شکست لے کر آیا تھا۔ گھر کے ہر کونے میں پھیلی ہوئی خاموشی جیسے میرے سینے میں خنجر گھونپ رہی تھی۔ ملازم جب ان کا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھنے لگے تو ہر ایک سوٹ کیس کے ساتھ میرے دل کا ایک ٹکڑا بھی کٹ کر جا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا ہوا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا مگر باہر جانے کی سکت نہیں تھی۔ اس گھر میں ہم 4 ہی تو لوگ تھے اور اب ان کے جانے کے بعد یہ دیواریں، یہ اونچی چھتیں مجھے اپنے گرفت میں لے کر مسلنے والی تھی اور یہ خوف مجھے ستا رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھاگ کر جاؤں اور ان کے پاؤں پکڑ لوں، ان کے پاؤں میں گر کر کہوں کہ مجھے اس ویرانی میں خدارا مت چھوڑو۔ مگر خودداری کی زنجیریں مجھے بستر سے ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے روتا ہوا دیکھیں یا میں اپنے بیٹے کے سامنے آنسو بہاؤں اور میری کمزوری کو دیکھ کر وہ اپنی خوشی میں کوئی رکاوٹ سمجھے۔ میں نے اپنی آنکھوں کا پانی اندر ہی اندر پی لیا تھا اور خاموشی سے بیٹھ گیا تھا، لیکن وہ نمکین آنسو میری داڑھی کو بھگوتے ہوئے میرے سینے پر گر رہے تھے۔ کمرے میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ان کی خوشبو، ان کے کہکے اور میرے پوتے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے مجھے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی تصویر کی طرف دیکھا جو بڑی تصویر دیوار پر سجی ہوئی تھی۔ میری بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس کی مسکراہٹ آج بھی مجھے طعنہ دیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ دیکھو بلال کے ابا جسے ہم نے سینے سے لگا کر پالا تھا وہی آج ہمیں تنہا کر کے جا رہا ہے۔ میں اس تصویر کے سامنے کھڑا ہو کر خود سے باتیں کرنے لگا تھا۔ میری آواز کانپ رہی تھی اور گلا دکھ سے خشک ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی زندہ انسان مجھ سے دور نہیں جا رہا بلکہ میں خود اپنی قبر میں زندہ اتر رہا ہوں۔ وہ مجھے لمحہ آج بھی یاد ہے جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ لوگ رک گئے، شاید ان لوگوں نے اپنا جانے کا ارادہ بدل لیا، مگر وہ تو آخری بار ملنے آئے تھے مجھے۔ بلال جب گلے ملا تو اس کے سینے کی دھڑکنوں میں وہ جذبات نہیں تھے جو کبھی پہلے ہوا کرتے تھے۔ وہ مجھ سے گلے مل کر بھی پرایا سا لگ رہا تھا۔ اس نے فضل دین کو نصیحتیں تو بہت کیں، دوائیوں کا خیال رکھنے کا ذکر بھی کیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ نہیں تھی جو ایک بیٹے کو اپنے بوڑھے باپ کو تنہا چھوڑتے وقت ہونی چاہیے تھی۔ میں سارا منظر دیکھ رہا تھا، میں نے اسے دعائیں دی، مگر میرا دل دہائی دے رہا تھا کہ بیٹا اگر تم چلے گئے تو میرا سایہ کون بنے گا؟ میں اتنے بڑے گھر میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ جب میری بہو نے رسمی انداز میں میرا ماتھا چوما تو مجھے لگا کہ وہ مجھ سے نہیں بلکہ ایک ایسے بوجھ سے پیچھا چھڑا رہی ہے جو اب ان کی جدید سی زندگی میں فٹ نہیں ہو رہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور میں کھڑکی سے انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ گاڑی کے ٹائروں سے اڑنے والی گرد نے جیسے میری پوری دنیا کو دھندلا کر رکھ دیا تھا۔ گاڑی جب تک مجھے جاتے ہوئے نظر آتی رہی میں سانسیں روک کر اسے تکتا رہا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی میں کمرے کے فرش پر گر پڑا، نیچے بیٹھ گیا اور وہ ویرانی جو اس گھر میں اتری تھی اسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ میں نے کمرے کے ہر اس کونے کو چھوا جہاں کل تک وہ موجود تھے اور میرے ساتھ ہنسی خوشی تھے۔
پھر میں ان کے کمرے میں گیا، ان کے بستر کو ہاتھ لگایا تو وہاں سے ابھی بھی ان کی وہ خوشبو آ رہی تھی جو پہلے آیا کرتی تھی۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ میں ان کے بستر پر لیٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اور وہ رویا جو انسان اپنی آخری امید ٹوٹنے پر روتا ہے۔ اس رات گھر کے ملازم فضل دین نے دیکھا کہ اس کا مالک جو کبھی اس حویلی کا شیر ہوا کرتا تھا، آج اپنی تنہائی کے بوجھ تلے دب کر بستر پر پڑا بلک رہا ہے، مگر مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس رات اپنی زندگی کے وہ تمام خواب خاک میں ملتے دیکھے جو میں نے اپنے بیٹے کے جوان ہونے پر سجا رکھے تھے، اور مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اب یہ حویلی گھر نہیں رہی۔ یہ حویلی گھر نہیں رہی بلکہ ایک خاموش قبرستان بن چکی ہے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں جو سناٹا چھایا وہ روح فرسا تھا۔ اتنا بڑا گھر اور میں اس گھر میں اکیلا تھا۔ صرف فضل دین تھا جو اپنے نوکروں کے کوارٹر میں موجود تھا، جو میرے لیے صرف ایک ملازم نہیں تھا بلکہ ایک تسلی کا نام تھا، جسے یاد کر کے میں اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ فضل دین اس حویلی میں میرے ساتھ موجود ہے۔ آج یہ گھر مجھے کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ہر کمرے میں جا کر اپنی یادوں کو تلاش کرتا، ان جگہ پر کھڑا ہوتا جہاں کبھی میرا بیٹا کھیلتا تھا اور جہاں کبھی میری بیوی ہنستی تھی۔ میں دیوانہ وار ایک کمرے سے کبھی دوسرے کمرے میں بھٹک رہا تھا، جیسے کوئی اب بھی موجود ہو اور میرے جانے سے وہ مجھے نظر آ جائے گا۔ آخر کار میں مایوس ہوا اور اپنی بیوی کی تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا، تم نے بہت جلدی کر دی، بہت جلدی کر دی تم نے بلال کی ماں، تمہیں اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا۔ دیکھ لو، میں تو کہتا تھا کہ بیٹے کو زمینوں پر کام کرنے دو، اس کے دل میں زمینوں کی محبت جگاؤ تاکہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر نہ جائے، مگر تم کہتی تھی کہ اسے پڑھنے دو، اور آج تمہارا وہی لاڈلا مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنی دنیا بسا کر چلا گیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل رات تھی۔ نیند کا ایک لمحہ بھی آنکھوں میں نہ اترا۔ ایک عجیب سا خوف اور وحشت مجھے گھیرے ہوئے تھی۔ ساری رات سوچ سوچ کر صبح تک میری طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ فضل دین نے آ کر چیک کیا تو پریشان ہونے لگا۔ کہنے لگا، صاحب آپ کا تو بی پی بہت ہائی ہے۔ بلال صاحب کو فون کروں، ان کو اطلاع کروں، تو میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں پہنچ کر کیا کریں گے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کو اسی طرح پریشان کرتا رہوں۔ شروع میں تو ان کے فون آتے رہے، وہ میرا حال چال پوچھتے رہے، لیکن پھر مصروفیت کا ایسا جال بچھا کہ ہفتے گزر جاتے تھے اور میری ان سے بات نہیں ہوتی تھی۔ اگر میں فضل دین سے کہہ کر کال کرواتا تھا تو وہ کال کاٹ دیا کرتے تھے۔ میرا 1 سال اسی ویرانی میں گزر رہا تھا اور میں بوڑھا ہو رہا تھا۔ تنہائی نے میری ہڈیاں کھوکھلی کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر ایک دن اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف بلال کی آواز تھی۔ کہنے لگا، بابا میں آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں، آپ تیار رہیے گا، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ اور اس کے یہ الفاظ میرے لیے کسی عید کی خوشی سے کم نہیں تھے۔ مجھے لگا کہ شاید میرے بچے کو احساس ہو گیا ہے کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ میری ساری تھکن، میرا سارا دکھ جیسے ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ اس رات مجھے خوشی کی شدت سے نیند تک نہ آئی۔ میں صبح سویرے اٹھ کر تیار ہو گیا، جیسے ہی میں خود ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہوں۔ دوپہر کے وقت جب وہ مسکراتا ہوا اس گھر میں داخل ہوا تو مجھے یہ گھر اتنا خوبصورت لگا اور میں اسے دیکھ کر جی اٹھا تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا، گاڑی میں بیٹھا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو میں حیران رہ گیا کہ وہ بہت بڑا اور شاندار گھر تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اتنی بڑی حویلی نما گھر، اور اس نے جھوٹ بولا تھا کہ ابا گھر چھوٹا ہے۔ لیکن جیسے ہی میری نظر میرے پوتے پر پڑی تو میں نے سب کچھ بھلا دیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ میں نے سوچا کہ میرے بیٹے کو احساس ہو گیا ہے اور وہ مجھے اب یہاں اپنے پاس لے آیا ہے۔ میری بہو آئی،
رسمی سلام دعا ہوئی اور پھر بلال نے اصل بات بتائی۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، ابا اصل میں آج احمد کی برتھ ڈے پارٹی ہے، سب دوست اور سب رشتے دار آ رہے ہیں۔ اور میں اس کے الفاظ کے پیچھے چھپے مطلب کو سمجھ گیا تھا۔ وہ صرف اپنی عزت بچانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مجھے لے کر آیا تھا کہ دیکھو میرا باپ میرے ساتھ ہے اور میں اس کی کتنی عزت کرتا ہوں۔ یہ احساس کہ میں صرف ایک شو پیس کی طرح استعمال ہو رہا ہوں میرے دل پر چوٹ کر گیا تھا، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی تھی کہ یہ جو چند لمحے میں اپنوں کے ساتھ گزار رہا ہوں انہی کو محسوس کروں۔ شام کو پارٹی ہوئی، مجھے کیک کے پاس بٹھایا گیا، سب کچھ بہت شاندار تھا، لیکن میرے دل میں ایک ویرانی تھی۔ اور اگلی صبح ہوتے ہی بلال نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا اور کہنے لگا، ابا میں نے آج چھٹی لی ہوئی ہے، میں نے گھر کا تمام سامان سنبھالنا ہے جو میں نے کل ڈیکوریٹ کروایا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صبح صبح گاؤں چھوڑ آؤں تاکہ واپس آ کر اپنے کام سمیٹ سکوں۔ یہ سن کر میرا دل اندر سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ مجھے اپنی ضرورت کے لیے لائے تھے اور اب ان کی ضرورت پوری ہو چکی تو مجھے واپس بھیج رہے تھے۔ میں خاموشی سے گاؤں واپس آ گیا تھا۔ میرے لیے وہ چند لمحے ہی نعمت تھے جو میں نے اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کے ساتھ گزار لیے تھے۔ فضل دین میرا واحد سہارا تھا جو میرے دکھوں کا مداوع کرتا تھا۔ وہ مجھے پریشان دیکھ کر ہنسانے کی کوشش کرتا۔ وہ بہت اچھا، بہت وفادار تھا، سارا دن میرے پاس رہتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتا اور کسی بچے کی طرح میرا دل بہلانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ مجھے پارک لے گیا تو میں نے اسے دیکھا اور پوچھا کہ تم 28 سال کے ہو گئے ہو، شادی کب کرو گے؟ بچپن میں تم ہمارے پاس آئے تھے اور اب تمہیں اتنے سال ہو گئے ہیں، اپنی فیملی تم یہاں کیوں نہیں لے آتے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ صاحب میری ماں گاؤں میں ہے، 3 بہنیں ہیں، پہلے ان کے فرض پورے کروں گا اور پھر اپنی شادی کا سوچوں گا۔ ابھی تو وہ میری ذمہ داری ہیں اور ابھی میں اس قابل نہیں ہوا کہ بہنوں کے فرض ادا کر سکوں۔ میں اس کی قربانی اور اخلاص دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک ملازم جو میرا خونی رشتہ بھی نہیں تھا، اور وہ مجھ پر اور میری فیملی کے کیے ہوئے کاموں پر کتنا احسان مند تھا۔ جب میں نے اسے زمینوں سے آنے والے پیسے کچھ دینا شروع کیے تو وہ نہیں لیتا تھا بلکہ شرمندہ ہو جاتا تھا اور کہتا تھا، صاحب ایسا مت کریں، چھوٹے بلال صاحب کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے، میں اپنے کام کے پیسے لے رہا ہوں۔ میں نے اسے سختی سے کہا کہ یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے، اور پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ صاحب میں اپنا ڈیری فارم بنانے کا سوچ رہا ہوں تاکہ ان پیسوں سے، اس کامیابی سے اپنی بہنوں کے فرض ادا کر سکوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ میں آپ کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤں۔ اگر صاحب یہاں ہوتے تو میں ضرور اپنا کوئی اور کام شروع کر لیتا۔ یہ سن کر مجھے محسوس ہوا کہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر کبھی کبھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے دکھوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ اپنی اولاد خود غرضی کی اندھی گلیوں میں گم ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے بیٹے کے اس عالی شان شہر والے گھر میں میرے رہنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی، اور وہ بڑی ڈھٹائی سے مجھے کہہ رہا تھا کہ ابا فلیٹ چھوٹا ہے، آپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ شہر سے واپسی کے بعد میں نے اپنے گاؤں میں ہی دل لگانا شروع کر دیا۔ اب میں نے شہر جانے کی امید دل سے نکال دی تھی۔ فضل دین جو مجھے ہر لمحہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، کبھی مجھے گھر سے باہر تفریح کے لیے لے جاتا تھا اور کبھی میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے ساتھ لے جاتا اور زمینوں کا معائنہ کرتا، وہ مجھے بالکل اپنی باپ کی طرح عزت دینے لگا تھا۔ میرے پاس زمینوں سے آنے والی جو رقم تھی وہ کافی زیادہ ہوتی تھی، اکثر ان میں سے آ کر بلال لے جایا کرتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ آخر اتنے پیسوں کا کیا کرنا ہے، وہ بھی تو اچھی جاب کر رہا ہے۔ میں نے وہ فیضل دین کی 3 بہنوں کی شادیاں ان پیسوں سے ادا کرنا شروع کر دی۔ فضل دین مجھے بہت منع کرتا رہا کہ صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میرے دل پر بوجھ رہے گا، لیکن میں نہیں مانا۔ پھر میں نے خود ایک اچھی سی لڑکی دیکھی اور اس کا نکاح کرا دیا، اور اس کی بیوی سارا کو بھی اس کے ساتھ کوارٹر میں لے آیا تھا تاکہ گھر میں کچھ رونق ہو جائے۔ فضل دین
उस दिन रो पड़ा था और कहने लगा, साहब मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपका ये एहसान उतार सकूँ। आपने मुझ पर इतने एहसान किए हैं कि आपने मेरी ज़िंदगी खरीद ली है। मैंने भी नम आँखों से उसका हाथ थामा और कहा कि बेटा, मैं भी इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारा एहसान उतार सकूँ। तुमने तो मेरे बढ़ापे के एक एक लम्हे को में मेरा साथ दिया है और वो फ़र्ज़ निभाया है जो मेरे बेटे को निभाना चाहिए था। तुमने इस तरह मेरी देखभाल की है। एक दिन मैं फजल दीन के साथ बैठा हुआ था कि अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फजल दीन और उसकी बीवी सारा ने दिन रात एक करके मेरा ख्याल रखा और मुझे फ़ौरन से हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में कई घंटे गुजर जाने के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वो दोनों बिल्कुल मेरे पास इस तरह बैठे थे जैसे मेरा कोई सगा बेटा और मेरी सगी बहू हो। 3 दिन तक हम अस्पताल में रहे और जब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैंने फजल दीन से पूछा कि क्या तुमने बिलाल को इतला दी थी? क्या तुमने बिलाल को फ़ोन किया था, उसे बताया था? तो वो सर झुकाकर बोला, साहब किया तो था, मगर वो दोनों मियाँ बीवी कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर गए हुए हैं। मेरी आंखों के कोनों से आंसू का एक कतरा मेरे बालों को छू गया था। दिल में ख्याल आया कि चलो मुल्क से बाहर थे तो फ़ोन तो कर सकते थे ना। मैंने पूछा कि क्या बच्चे को भी साथ लेकर गए हैं? तो उसने कहा कि जी हाँ साहब, उनके यहाँ एक बेटी भी पैदा हुई है। ये सुनकर मेरा दिल जैसे किसी मुट्ठी ने भींच लिया था कि इतनी बड़ी खुशी की खबर हमारे घर में बेटी आई थी और मेरे बेटे ने मुझे बताया भी नहीं था। मेरा अपना बेटा मुझे ये तक नहीं बताया था कि वो एक बेटी का बाप बन चुका है। वो अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गया था कि अपने बाप को ये खुशी की खबर देना उसने गवारा नहीं किया या उसे वक्त ही नहीं मिला, जबकि मैं हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में पड़ा था। खैर तबीयत ठीक हुई तो हम हॉस्पिटल से घर आ गए और कोई 20 दिन के बाद बिलाल का गांव आना हुआ था। मुझे हॉस्पिटल के बाद बिस्तर पर इतना कमज़ोर देख कर कहने लगा, अब्बा आप तो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। मैंने उसे देख कर एक हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजाई और कहा कि बेटा अब उम्र हो गई है और तुम्हारी माँ तो अब ख्वाबों में मुझे बहुत मिलती है। लगता है वो मुझे लेने के लिए आती है। वो जान गई है कि मैं यहाँ अकेला हो गया हूँ तो बार बार लेने के लिए आती है। यूँ सुनकर वो हंसकर बोला, अब्बा मरना तो सबने है। मैं तो खुद दुआ करता हूँ कि इंसान चलता फिरता ही इस दुनिया से चला जाए। वो मेरा अपना बेटा मेरे सामने बैठकर मेरे जल्द चले जाने की दुआ मांग रहा था और फिर वो अपनी असल बात पर आया और कहने लगा, अब्बा मैं एक काम से आया था, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, हाथ थोड़ा तंग हो रहा है और पिछली बार आपने बहुत कम पैसे भेजे थे, पैसे कहाँ गए? मैं अभी दुबई से आया हूँ, फैमिली के साथ गया था तो काफ़ी खर्च हो गया है। पैसों की बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा कि तुम्हें मुबारक हो बिलाल, तुम बेटी के बाप बन गए हो, मगर अपने बाप को बताना तुम्हें या दिखाना ज़रूरी नहीं समझा? तो मेरी बात सुनकर फ़ौरन से बोला, अब्बा आपको बता देता तो क्या होता? मेरा इरादा था कि आपको साथ लेकर चलूँगा और आपको सरप्राइज़ दूँगा, मगर अचानक बेगम ने बच्चों के साथ बाहर का प्लान बना लिया तो बता ना सका। आप फ़िक्र ना करें, मैं कुछ दिन बाद आऊँगा और आपको या तो साथ ले चलूँगा। फिर उसने वही पुराने बहाने करने शुरू कर दिए कि अब्बा आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती और शहर का माहौल तो वैसे ही आलूदा है। मैं तो जब गांव आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सांसें ले रहा हूँ और मैं तो अपने बच्चों को कमरे में बंद रखता हूँ। आपको तो सांस का मसला है, वहाँ जाकर तो बीमारी और बढ़ जाएगी। यहाँ तो फजल दीन आपका इतने अच्छे से ख्याल रखता है, मज़ीद उसको मैं कहकर जाता हूँ कि आपके खाने पीने का ख्याल रखा करे। गांव की हवा तो इतनी साफ़ होती है, आप तो खुशनसीब हैं कि गांव में रहते हैं। इसीलिए तो आपको यहाँ रखा हुआ है कि आपकी तबीयत सही रहे। इंसान जिस माहौल का आदी होता है वहाँ से कहीं और चला जाए तो तबीयत साथ नहीं देती अब्बा।
میرے بیٹے کی یہ منافقت بھری باتیں اور اپنی بیوی کی زبان بولتے سن کر میرا دل اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ بیٹا، انسان کے پاس چاہے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گھر کیوں نہ ہو، جب اس کے پاس اس کے اپنے پیارے رشتے نہ ہوں تو کوئی بھی جگہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، اسے کہیں سکون نہیں ملتا۔ انسان اپنے رشتوں میں خوش رہتا ہے اور جب پیارے لوگ سامنے نظر آتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ میری یہ بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا اور کہنے لگا، ابا، میں خود کہیں پلان بناؤں گا اور جب چھٹیاں ہوں گی تو آپ کے پاس آ کر رہوں گا، بچوں کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا، آپ فکر نہ کیا کریں۔ مگر کیا کروں، وہ شہر کی پیدائش ہیں، بچے گاؤں آنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور اب تو احمد بھی کافی بڑا ہو گیا ہے، اس کے اسکول جانے کی عمر ہو رہی ہے۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہ گیا تھا کہ وہ مجھے تسلی دے رہا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ یہ سب جھوٹے وعدے ہیں، اب وہ صرف میرے پیسوں کا محتاج تھا اور وہی لینے آیا تھا۔ میری محبت اس کے لیے اب کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اس دن اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کو سمجھ لیا تھا کہ اولاد جب خود غرض ہو جائے تو ماں باپ کے لیے ان کے گھر سے بہتر اپنا وہ کونا ہوتا ہے جہاں انہیں خلوص ملتا ہے۔ میں نے اس کے بعد اسے کچھ نہیں کہا، نہ ہی اسے روکا، نہ ہی اسے یہ کہا کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں بس اسے خاموشی سے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اب یہ فاصلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فضل الدین میرے پاس بیٹھا تھا، جس کی آنکھوں میں میرے لیے آنسو تھے، اور وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے تنہائی میں بھی سہاروں سے محروم نہیں رکھا تھا۔ اگر بلال میرے پاس نہیں تھا تو فضل الدین بھی تو بیٹے کی صورت میں میرے پاس تھا۔ میرا بیٹا زمینوں کے تمام تر حساب کتاب اور پیسے لے کر شہر چلا گیا تھا، لیکن اس کی بے رخی کا صلہ اسے جلد ہی ملنے والا تھا کہ کچھ دن ہی گزرے کہ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا کہ فون کی گھنٹی بار بار بجنے لگی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی اور دوسری طرف بلال کی آواز ایسی خوفناک لرزش تھی کہ میرا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب ہونے لگا۔ وہ روتے ہوئے بتا رہا تھا کہ اس کا بیٹا یعنی کہ میرا اکلوتا پوتا احمد گھر کے باہر سے اغوا ہو گیا تھا اور اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا، اور پولیس بھی کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل دہل کر رہ گیا کہ وہ بچہ جسے میں نے اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا، میرے بیٹے کی اولاد تھا، اور آج کسی درندے کے ہاتھ میں ہے اور نہ جانے کہاں ہے۔ اور میں پوری رات تڑپتا رہا، سکون نہیں آ رہا تھا۔ میرے گھر کی دیواریں مجھ پر گر رہی تھی۔ فضل الدین مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں پاگلوں کی طرح گھر میں بھٹک رہا تھا اور مجھے بار بار اپنا پوتا یاد آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر آج میرا پوتا نہ ملا تو شاید میں جی نہ سکوں گا۔ میں نے فضل الدین سے کہا کہ گاڑی نکالو۔ میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود شہر جانے کا فیصلہ کر لیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو گھر کا ماحول ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ میری بہو پریشان حال میں زمین پر بیٹھی بال بکھیرے رو رہی تھی، اور بلال کی حالت بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ بھی ایک زندہ لاش سا لگ رہا تھا۔ اس کے آنسو میرے کلیجے کو چیر رہے تھے۔ اس نے جب آ کر میرے گلے سے لگا تو میں نے اسے حوصلہ دیا، مگر میرے دل میں ایک ایسا طوفان تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اسی لمحے دم توڑ دوں گا۔ میں نے اس رات وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ بلال جو کبھی مجھ سے آنکھیں ملانے سے کتراتا تھا، آج میرے پاس ہی بیٹھا رہا اور بیٹھ کر زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگا کہ ابا، آپ صرف دعا کریں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شاید آپ کی دعا سن لے۔ پولیس اپنا کام کر رہی ہے، لیکن پھر بھی مجھے سکون نہیں آ رہا۔ آج وہ خود پریشان تھا تو اسے باپ کی یاد آ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اولاد کا دکھ آخر ہوتا کیا ہے۔ وہ رات میں نے سجدے میں گزار دی، ساری رات اللہ سے دعا کرتا رہا، گڑ گڑاتا رہا کہ یا رب، اس گھر کا چراغ مت بجھنے دینا، چاہے تو میری جان لے لے۔
میری دعائیں رنگ لائیں اور اگلے ہی دن پولیس نے اس گروہ کو پکڑ لیا جو بچوں کو کڈنیپ کرتا تھا، اور میرا پوتا احمد بحفاظت گھر واپس آ گیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے جذباتی لمحہ تھا، جب بلال اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے رو رہا تھا اور لگا کر روتا ہوا میرے قدموں میں گر گیا تھا اور میرے پاس بیٹھ کر رونے لگا تھا اور میں اسے سنبھال رہا تھا۔ شام کو جب واپسی کے لیے نکل گیا تو اس نے مجھے روکنے کی ناکام کوشش کی، کہنے لگا، ابا ایک رات اور رک جاؤ۔ کاش وہ کہہ دیتا کہ ابا میرے پاس ہی رک جاؤ، مگر میرا دل زخمی تھا۔ جب میں جانے کے لیے اٹھا تو بہو میرے پاس آئی۔ میں نے اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ بیٹا آج تم لوگوں کو اندازہ ہو گیا نا کہ جب اپنا خون کہیں کھو جائے تو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ میں گاؤں کے اس بڑے گھر میں اسی طرح اکیلا ہوتا ہوں اور تم لوگوں کی یاد میں ہر لمحہ مرتا ہوں، اور مگر مجھے میرا بیٹا نظر نہیں آتا۔ میری تنہائی، میرا سناٹا اور میرا دکھ کسی کو نظر نہیں آتا۔ میری آواز میں درد کی ایسی لہر تھی کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر کہوں کہ بلال، میں نے تجھے سینے میں پال کر بڑا کیا تھا، مگر تو نے مجھے بڑھاپے میں وہ تنہائی دی جس کا تصور بھی مجال ہے، اور آج تجھے اندازہ ہوا نا کہ بیٹا جب آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو کیا گزرتی ہے۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو بلال سر جھکائے، کندھے ہلائے، شاید رو رہا تھا، مگر اب بھی وہ اتنا خود غرض تھا کہ مجھے روکنے کے لیے اس کے لب نہیں کھلے۔ میں انتظار کرتا رہا کہ وہ آئے گا اور مجھے روک لے گا۔ میں روتا ہوا گاؤں واپس آ گیا اور میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو راستے بھر میری بے بسی کا نوحہ سناتے رہے، اور فضل الدین مجھے تسلی دینے کی کوشش کرتا رہا۔ میں اس رات اپنی حویلی میں تنہا بیٹھ کر رویا۔ مجھے لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن اگلے ہی دن صبح سویرے جب سورج ابھی نکلا ہی تھا، کچھ دیر گزری تھی کہ ہمارے گھر کے باہر ایک بڑا ٹرک اس کے رکنے کی آواز آئی۔ میں بدحواس ہو کر گھر سے باہر بھاگا تو دیکھا کہ بلال کا سارا سامان اتارا جا رہا تھا۔ ٹرک پر میرے بیٹے بلال کا سامان تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ اللہ خیر کرے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں بلال اپنی گاڑی سے نکلا تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ سیدھا میرے پاس آیا، میرے ہاتھ پکڑے، میرے ہاتھ چومے اور رونے لگا اور کہنے لگا، ابا مجھے معاف کر دیں، میں بہت برا بیٹا ہوں، میں نے آپ کو وہ دکھ دیا جس کی سزا مجھے ملی۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ آخر ماں باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور ماں باپ کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کا سر میرے کندھے پر تھا اور میرے آنسو اس کے بالوں کو بھگو رہے تھے۔ میں نے اس کی تمام خود غرضی، تمام زیادتیاں ایک لمحے میں معاف کر دی تھیں، کیونکہ میرے لیے میرے بیٹے کی گھر واپسی ہی میری زندگی کی سب سے بڑی جیت اور سب سے بڑی خوشی تھی۔ میں اسی بات میں خوش تھا کہ وہ گھر واپس تو آ گیا نا۔ آج میری پرانی حویلی پھر زندگی سے بھر گئی تھی۔ زندگی اس حویلی میں جاگنے لگی تھی۔ بچوں کی ہنسی، گھر کی رونق اور بلال کی ان کو منع کرنے کی آوازیں، سب کچھ لوٹ آیا تھا۔ میرے گھر میں خوشیاں دوڑ رہی تھی اور میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی مرحومہ بیوی کے پاس چلا گیا تھا۔ اپنی مرحومہ بیوی کی قبر پر چلا گیا تھا تاکہ یہ خوشی بھی اس کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ میں وہاں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا رہا کہ شازیہ دیکھو، آج تمہارا بیٹا لوٹ آیا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے آج سکون کا سانس لیا تھا۔ میں نے فضل الدین کو، جس نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اسے میں نے ہمیشہ اپنا بیٹا بنا کر رکھا۔ میں نے اپنی زمین کے ایک حصے پر اس کے لیے ڈیری فارم بنا دیا تھا، کیونکہ اب میں اکیلا نہیں رہا تھا اور میرا بیٹا گھر واپس آ گیا تھا۔ میں نے اسے ایک عزت دار زندگی دی۔ آج بھی وہ میرے لیے میرے بیٹے جیسا ہے اور وہ مجھے بھی احترام دیتا ہے اور میں بھی اسے احترام دیتا ہوں جس کا وہ حقدار ہے۔
اب میرے گھر میں پوتا پوتی بہو اور میرا بیٹا سب ساتھ رہتے ہیں۔ میرا دل جو برسوں سے ویران تھا شاداب ہو چکا ہے۔ اللہ نے میری جھولی پھر خوشیوں سے بھر رکھی ہے اور میں نے سمجھ لیا ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ زندگی میں رشتے خون کے نہیں خلوص کے محتاج ہوتے ہیں۔ والدین کبھی اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہوتے، چاہے بچے کتنی بڑی زیادتی بھی کر دیں۔ ماں باپ ایک منٹ نہیں لگاتے انہیں معاف کرتے ہوئے، انہیں تو صرف بچوں کی توجہ اور محبت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اولاد وقت دیتی رہے اور اپنی غلطی تسلیم کر لے تو والدین کا دل سمندر سے بھی وسیع ہوتا ہے، جو تمام شکوے مٹا کر اولاد کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ کبھی بھی ان لوگوں کا ساتھ مت چھوڑیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں، اور یاد رکھیں کہ دنیا کی تمام دولت مل کر بھی والدین کے سائے اور ان کی دعاؤں کی کمی کبھی پوری نہیں کر سکتی۔ اسٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ پلیز کامنٹ کر کے حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔